स्टीफन हॉकिंग जैसा आदमी जो ब्लैक होल में जाके झांक रहा था, मगर उसे वहां भी खुदा नहीं मिला। जब ये सारी चीजें उड़ गई तो अब इस आयत का मतलब क्या है? तो उलमा का मौकिफ यह है, उस जमाने से लेकर पहले दौर से लेकर आज तक ये मुतशाबे है, इसका कोई हतमी कतई मफहूम हम नहीं समझ सकते, इसको अल्लाह पे छोड़ दें। वो मुस्तवी हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता, वो मुस्तवी हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता, हम इसका तायुन नहीं कर सकते। जैसे वो फरमाता वसीअ कुर्सी उस समावाद वल अर्द, उसकी कुर्सी का क्या मतलब है, क्या है उसकी कुर्सी? लोगों ने कहा भाई ये कुर्सी है और बाकायदा उस पर वो बैठता है और वो चिड़चिड़ करती है। अपनी कुर्सी पे कयास कर लिया, या जैसे हमारी कुर्सी है वो कमजोर हो जाती है, भारी आदमी बैठ जाए तो क्या होता है, तो उन्होंने खुदा को बिठाने के लिए एक ऐसी कुर्सी पर, अब खुदा बहुत बड़ी हस्ती तो लिहाजा कुर्सी को चिड़चिड़ करवाया। फिर उन्होंने कहा कुर्सी जो है उससे आवाजें आ रही थी, माज़अल्लाह, ये क्या मजाक। और गौर से देखो इस आसमान को, कैसा सीधा प्लेन शफाफ, कहीं इसमें कोई शिकाफ नहीं, कोई दरार नहीं। हमारी छतें फटी हुई होती हैं, हम बगैर सुतून के छत खड़ी नहीं कर सकते, और हम बहुत कमजोर हैं और हमारी कोई हैसियत नहीं। इंसान जितना भी जोर लगा ले कुदरत के सामने क्या है? तो वो बता रहा है कि देखो मेरी कुदरत, ये आसमान क्या कह रहा है, ये किसका बनाया हुआ है, ये कोई मामूली बात है? तो कितनी बड़ी ताकत है उसकी कि हल तरा मिन फुतूर, कोई तुम इसमें शिगाफ देखते हो? तुम जेल बसर कर देते हैं यनकलिब इलैकल बसर खासिया हुआ खासिया, तुम्हारी निगाह खाइब खासिर होके लौट जाएगी और तुम उसमें कोई शिगाफ नहीं पाओगे। तो ये उसकी कुदरत। तुम मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पे मुस्तवी वो हो गया। आसमानों के ऊपर जाइए तो फिर अर्श है, अर्श पे वो मुस्तवी है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुस्तवी है। कुरान की बात चीजें वो हैं जो हमारी अक्लों से मावर है। जब वो बियॉन्ड जाते हैं ना, हम ये कुरान लेकर जाता है हमें, तो फिर वहां पर अक्लें काम नहीं करती। जो देखने दिखाने का मामला है वो हमें बाकायदा नजर की दावत के साथ बताया गया। हमारी नजर को दावत दी गई, देखो, हमारी समातों को दावत दी गई है, सुनो, हमारे जितने रिसोर्सेज हैं उनको दावत दी गई है, तुम उसको इस्तेमाल में लाओ और मुशाहदा कर लो। लेकिन जब वो बियॉन्ड अवर सेंसेशन मामला होता है तो फिर वो बता देता है देखो अब अर्श शुरू हो गया, उस अर्श के ऊपर क्या है, यहाँ तक तुम नहीं जा सकते। हम तो आसमान के ऊपर भी नहीं जा सकते थे, सिर्फ यहीं से आसमान देख सकते थे। इसलिए कहा नजर यहाँ से वहां तक उठाओ और देखो, दूरबीन से देखो या नेकेड आई से देखो, कोई मसला नहीं। साइंस के बगैर भी कुरान उसी तरह अल्लाह की दलील था। जब साइंस नहीं थी और लोग बगैर इसके जदीद इल्म के और जदीद आलात के देखते थे, इसी आंख से खुदा को पा लेते थे। वो खुदा किसी साइंस का मोहताज नहीं। ऐसा नहीं है कि आज साइंस ने कोई मौलाना रूम से बड़ा आरिफ पैदा कर दिया, हाँ, ये नहीं हुआ। साइंस ने बहुत कुछ दरियाफ्त किया, लेकिन एक मौलाना रूम नहीं पैदा कर सके, एक शेख सादी नहीं ला सके, एक इमाम गजाली नहीं ला सके। फलसफा जदीद 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 तर हो गया, लेकिन इमाम गजाली दोबारा नहीं आए। तो किस दौर में पैदा हुए वो इन्हीं आंखों से देख, इसी सादगी के माहौल में, ईमान के साथ, यकीन के साथ। असल मसला है ईमान और यकीन का। ईमान और यकीन ठीक है तो साइंस भी काम आ जाएगी और आज की तरक्कियात भी आपके मददगार हो जाएंगे, आज के हालात व असबाब। और अगर ईमान और यकीन कमजोर पड़ गया तो फिर भाई आप हबल से देखो या जेम्स वेब से देखो या और कोई पावरफुल टेलीस्कोप बना के लाखों साल पीछे चले जाओ, कुछ नहीं होगा, वहीं के वहीं रहेंगे। और स्टीफन हॉकिंग जैसा आदमी जो ब्लैक होल में जाके झांक रहा था, मगर उसे वहां भी खुदा नहीं मिला, बेचारा महरूम। दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान तो ब्लैक होल देख कर आ गया, मगर उसे दुनिया के व्हाइट होल में खुदा नजर नहीं आया। ब्लैक होल में कहाँ नजर आया? तो कैसे नजर आता है? जब यकीन ही नहीं है, जब मानना ही नहीं है और जब इनकार है। तो इसलिए ईमान की आंख, वही वाली आंख
جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے دکھا دے تاکہ میرا ایمان بڑھ جائے، میرا یقین بڑھ جائے، تو اللہ نے ان کو دکھایا اور ان کا یقین بڑھتا چلا گیا۔ اور ہمیں ہماری حیثیت سے دکھا رہا ہے، مشاہدے ہیں، تجربات ہیں، یقین بڑھائیے، ایمان کی آنکھ سے دیکھیے، گھر میں بیٹھ کے دیکھیے، کھلے میدان میں جا کے دیکھیے، سفر حضر میں جا کے دیکھیے، پرانے وقتوں میں چلے جائیے یا نئے دور میں، آج کے اس ٹائم اینڈ اسپیس میں کھڑے ہو کے دیکھیے۔ اگر ایمان و یقین سے دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ سب قرآن کی آیتیں جہاں لے جانا چاہتی ہیں وہاں آپ ضرور جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو اوپر کی چیزیں ہیں بیانڈ اوور سینسیشن، تو وہاں پھر ایمان جو ہے وہ لانا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، وہ کس طرح ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ مستوی کا کیا مطلب ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ وہ کسی جگہ پہ ٹھہرنے سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اس کا مطلب یہ نہ لیجئے کہ وہ کسی جگہ میں عرش پہ فرش پہ کہیں ٹھہرتا ہے، وہ جگہوں سے بھی پہلے تھا بھائی، زمان و مکان سب اس نے پیدا کیا، یہ عرش اس کی مخلوق ہے، اسے بنایا ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ تب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھنے کے لیے عرش کو بنا رہا تھا کہ وہ کہیں اس کے لیے جگہ نہیں تھی تو اس نے عرش بنایا پھر اس پہ بیٹھ گیا؟ یہ بات کوئی عقل میں آتی ہے؟ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، جگہ سب محدود ہیں اور وہ لامحدود ہیں۔ تو عرش اس نے بنایا ہے، اور پھر جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے عرش پہ بیٹھ گیا ہے وہ اور عرش اس کا ٹھکانہ ہے، وہ بہت نادان ہے، جاہل ہے، گمراہ ہے۔ انہی گمراہیوں میں پڑھ کے لوگ قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے ٹکرائے تھے تو وہ اسلام کے ابتدائی فرقے بن گئے، اور اب قیامت کے قریب جو نئے فرقے آ رہے ہیں وہ بھی دراصل انہی ہی کے وہ سمجھ لیں کہ پیروکار ہیں، نام الگ الگ ہیں۔ آج بھی میں ایسی ڈیبیٹ سنتا ہوں، بعض لوگ دین سیکھا پر دین داری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی، اور بیٹھ کے وہ میڈیا پہ یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، عرش اس کی جگہ ہے، عرش کے اوپر وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کمال ہو گئے۔ اب ان سے یہ پوچھئے کہ عرش پہ جب خدا ہے تو عرش خدا سے چھوٹا ہے یا خدا سے بڑا ہے یا خدا کے برابر ہے؟ بتائیے۔ اگر عرش خدا سے چھوٹا ہے اور اللہ اکبر کا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر وہ عرش پہ بیٹھا کیسے؟ بڑا ہو کے چھوٹی چیز پہ کیسے بیٹھا؟ یہ سوال۔ اور اگر آپ کہیں کہ عرش بڑا ہے تو پھر اللہ اکبر پر ایمان کہاں لیا آپ نے؟ پھر اللہ اکبر جو روزانہ اذان میں کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ پھر جب عرش بڑا ہو گیا تو پھر اللہ سب سے بڑا کیسے ہوا؟ اور اگر کہیں کہ دونوں برابر ہیں تو بھی اللہ بڑا نہیں رہے گا پھر، کیونکہ عرش بھی بڑا ہو گیا، اللہ بھی بڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر کا مطلب تو یہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بات عقل میں آتی ہے؟ میرے خیال 10 سال کے بچہ بھی اس بات کو سمجھ لے گا، مگر لوگ وہی بات ہے کہ ساری زندگی قرآن حدیث میں جھانکتے ہیں مگر نہیں سمجھ آتے، کیونکہ گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ، وہ اپنے طریقے پہ چلتے ہیں، پھر وہ نہیں دیکھتے اگلے کیسے ٹھیک رہے اور کیسے بگڑے۔ چنانچہ واصل بن عطا تھا جس نے ان آیتوں کے اندر بات کی، پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ امام مالک کا دربار، امام حضرت حسن بصری کا دربار، ان کی شاگردی میں رہنے والا، لیکن ان آیتوں کے اندر وہ اپنی اٹکل لگاتا تھا اور اپنے دماغ سے ان کو سلجھانا چاہتا تھا، جبکہ یہ باتیں دماغ میں آ نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے، نکلو، اعتزل عنا، تم ہماری محفل کے قابل نہیں ہو، تم جو بحث کر رہے ہو یہ بحث ڈیبیٹیبل نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں بھائی یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز کو وہ ڈیبیٹ کا موضوع نہیں بنا دیتے تھے۔ آج تو میڈیا پہ اوپن فورم ہے، جس کا دل چاہے جو چاہے وہ ڈیبیٹ کرنے بیٹھ جائے۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اب کوئی خدا کی حقیقت پہ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دے تو کیا خاص سمجھ میں آئے گی بات؟ ہر چیز پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیزیں ہم مانتے ہیں، پہلے کچھ ٹرپس جو ہمارے سامنے آئے ان کی بنیاد پہ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کا قرآن حق ہے، اس میں جو کچھ ہے حق ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اس کے بعد اس میں جو کچھ لکھا ہو وہ بھی حق ہے۔ اب ایک ایک چیز کی کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ الف لام میم کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ بس یہ کافی ہے کہ اللہ نے نازل کیا، لیکن اب الف لام میم کیا ہے اگر نہ سمجھ میں آئے تو کیا ہو گیا؟
اور کب فرض کیا اس نے کہ اسے سمجھو، اور کیوں سمجھ میں آئے گا؟ یہ راز ہے۔ اس نے خود فرمایا کہ قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو تمہاری سمجھ کے قریب ہیں، ان کو محکمات کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ آیات تو محکمات ہیں، ان ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، ساری کتاب کو اس کے اوپر لے جاؤ، اس کے مطابق اس کے دائرے میں رہو، اس سے باہر نہ نکلو، اور کوئی چیز اس کے باہر نہ مانو، اس کے اندر رہو بس۔ اب اس کے بعد ہم دوسری آیت فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری آیت متشابہات ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ متشابہ کا مطلب ہے جس کے اندر سملیرٹیز جمع ہو جائیں اور انسان یہ ججمنٹ نہ کر سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے۔ اب جب ایسی چیز انسان کی سمجھ میں آئے جو محکم کے خلاف ہو تو فوراً وہاں سے واپس آ جاؤ، جیسے یہاں ابھی بات ہو رہی تھی کہ الرحمن علی العرش استویٰ ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ اب اس سے ایک متبادر معنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھا، لیکن محکمات میں جب گئے، وہ جو اس کو قرآن نے کرائٹیریا قرار دیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، خدا بیٹھنے سے پاک ہے۔ ادھر سمجھ میں آ رہا ہے عرش اس کی کوئی جگہ ہے، اس کا کوئی وہ ہے، تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتا ہے، نہیں، قرآن کی محکم آیتوں نے کہا نہیں، خدا کی بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، خدا سب سے بڑا ہے۔ ادھر سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے عرش و خدا ساتھ ساتھ ہیں، ادھر محکم آیتوں نے کہا کہ نہیں نہیں، خدا سب سے پہلے ہے، باقی سب بعد میں ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کے نبی رسول کوئی بھی سب بعد میں پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا کیا۔ اگرچہ ہمیں لوگوں کی پیدائش کا نہ پتہ ہو کب پیدا ہوئے، لیکن سب بعد میں، اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ سب اسی کی شان۔ تو لہذا یہاں پر جتنا کچھ ایسا سمجھ میں آ رہا تھا جو محکم سے خلاف تھا تو وہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا محکم کو پکڑ کے رکھو، اس سے عقیدہ درست رہے۔ اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ جب یہ ساری چیزیں اڑ گئی تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء کا موقف یہ ہے، اس زمانے سے لے کر، پہلے دور سے لے کر آج تک، یہ متشابہ ہے، اس کا کوئی حتمی قطعی مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وہ مستوی ہوا کیسے ہوا ہمیں نہیں پتا، وہ مستوی ہوا کیسے ہوا ہمیں نہیں پتا، ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ فرماتا وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے اس کی کرسی؟ لوگوں نے کہا بھائی ایک کرسی ہے اور باقاعدہ اس پہ وہ بیٹھتا ہے اور وہ چڑچڑ کرتی ہے۔ اپنی کرسی پہ قیاس کر لیا کہ جیسے ہماری کرسی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بھاری آدمی بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے خدا کو بٹھانے کے لیے ایک ایسی کرسی پر، اب خدا بہت بڑی ہستی تو لہذا کرسی کو چڑچڑ کروایا، پھر انہوں نے کہا کرسی جو ہے اس سے آوازیں آ رہی تھی، معاذ اللہ، یہ کیا مذاق ہے؟ کیوں جا رہے ہیں اس طرف؟ کیوں اتنی تشریح کر رہے ہیں اس کی؟ ہماری عقلیں اتنا کام نہیں کر سکتی، اس لیے چھوڑ دیں اس کی کرسی، وہ جانے۔ تو یہ اس کے راز ہیں، متشابہات اس کے راز ہیں، مقطعات اس کے راز ہیں۔ ہر چیز اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گی، مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ تقدیر کا معاملہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا پورا، ہاں بالکل، اب آخری حد تک جا کر سمجھیں گے تو پھنس جائیں گے۔ لہذا جتنا عقل میں آ سکتا ہے اتنا سمجھیے، اور اس کی بڑی لاجیکل تشریحات کر دی گئی، اتنی کہ ہم مطمئن ہو سکتے ہیں بس۔ باقی آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا، جب آپ غور کریں گے ضرورت سے زیادہ تو پھر آپ الجھ جائیں گے، پھر وہی ہوگا حال آپ کا جو فلسفیوں کا ہوا، جو بہت سے منکروں کا ہوا۔ لہذا اس میں ہم کئی فرقے گمراہ ہو گئے، ایک فرقہ قدریہ، ایک جبریہ۔ قدریہ فرقے نے تقدیر کا انکار کر دیا اور کہا بھائی تقدیر ہوتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جبریہ اس کے مقابلے میں پیدا ہوا، کہا بھائی سب کچھ تقدیر سے ہو رہا ہے، ہم کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا کرنا نہ کرنا سب برابر ہے، ہم تو مجبور محض ہیں۔ وہ میر تقی میر نے بھی ایک شعر کہا، شاعروں کا کیا، وہ کہیں بھی نکل جائے، جو چاہیں سو آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا۔ نہیں، یہ سب اسی کا ریئیکشن کہ آپ جب بہت آگے چلے گئے نا تو اب عقل کو جھٹکے لگ رہے ہیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ چلیں۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے ایک آیت آئی، فرمایا وَلَلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ نے جو دکھایا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اللہ پر ہے کہ وہ سیدھا راستہ دکھائے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب آڑے ٹیڑے ہیں، سب ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، آگے یہ آ رہی آیت کہ ہم نے جو دکھایا ہے وہی راستہ سیدھا ہے۔ تو وہ راستہ یہی ہے کہ محکمات کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے گا،
اور جہاں عقل کام نہ کرے وہاں سے واپس آ جائیں، اس میں غور و خوض کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ تقدیر کے بارے میں ایک بات اور، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مجھے یاد آئی۔ میں نے کہا نا کہ چیزیں بعد میں بھی کھلیں گی، ابھی ساری چیزیں دریافت نہیں ہوں گی، مرنے کے بعد راز کھلیں گے بہت سے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ قیامت کے دن سمجھ میں آ جائے گا، تقدیر کا مسئلہ قیامت کے دن سمجھ میں آ جائے گا۔ قیامت کے دن آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جائیں گے جہاں پر یہ محدود ڈائمینشن نہیں رہے گی، وہ ٹائم اسپیس سے ماورا ایک دنیا ہوگی جہاں پر سارا کچھ جو ہے آپ کو کھل جائے گا جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا میرے بندے قیامت کے دن میری طرف دیکھیں گے اور میرا دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، جس دن مجھے دیکھیں گے بہت سے چہرے اور وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، نور سے چمکیں گے جب میرا دیدار کریں گے۔ یہاں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، مگر قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ کیوں؟ قیامت کا دن، قیامت کی جو ڈائمینشن ہے وہ کچھ اور ہے، وہاں پر پھر یہ چیزیں نظر آئیں۔ یہاں اللہ نے اس کو جو محدود کر دیا ہے نا مخصوص، جیسے ہمارے لیے ایک ڈائمینشن کسی اور کے لیے دوسری، میں نے اس پہ پہلے گفتگو کی ہے کہ جو ایک دو ڈائمینشن میں وہ اس سے اوپر کی ڈائمینشن تک اپروچ نہیں کرتا، پھر ہم جیسے تین ڈائمینشن کے اندر ہیں تو اس کے اوپر فرشتے ہیں، ہم اس کو اپروچ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کوئی روحانی ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے ہم اس کو نہیں پاتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہیں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے الگ الگ جہان بنے ہوئے ہیں سب کے، اور ایک دوسرے کے جہان میں ہم جا نہیں سکتے۔ تو بس پھر قیامت کے دن ایک اور دنیا ہوگی تو وہاں سارے راز کھلیں گے۔